करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई, क्या नाम है? खैरियत से हैं? जी जी, मेरा नाम सैयद मोहम्मद है। सैयद मोहम्मद साहब, खुश आमदीद। और मुफ्ती साहब को भी मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी, सही सर, मेरा क्या सवाल जी, पहला सवाल ये था हमारा कि किसी बच्चे के नाम से, बच्चे या बच्ची के नाम से सोना लिया जाता है जी, उसकी शादी की नीयत से कि उसकी शादी में दिया जाएगा। तो शादी में तक अगर वो सोना इस्तेमाल नहीं किया जाता, सिर्फ रख दिया जाता है, तो क्या उस पर ज़कात देना पड़ेगा? जी, पहला ये हो गया। ठीक। दूसरा सवाल ये था मेरा कि जो एक साहब हैं, उनके औलाद नहीं हो रही है बहुत दिनों से, 5 साल 6 साल हो गया शादी को जी। डॉक्टर ने कहा है कि जो है एक ही तरीका है, IVF टेक्नोलॉजी से हो सकता है, दूसरा कोई ये नहीं है। तो शरीयत के रूह से जो है IVF टेक्नोलॉजी से बच्चे की तवल्लुद का क्या हुक्म है? ये 2 सवाल थे मेरे। इंशाअल्लाह ताला जी। ये आपने टेक्नोलॉजी का क्या नाम बताया? IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जी जो है। हाँ, नहीं वो तो जायज़ है, उसमें कोई मसला है नहीं। इंशाल्लाह उसकी तफसील आ जाएगी, मौलाना जवाब दे देंगे। जी, मज़ीद रोशनी उसमें आ जाएगी। ज़रूर उसकी कुछ शराइत है, शर्तों के मुताबिक अगर है तो कोई मसला नहीं है इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद साहब आपका, बारकल्लाह फीकुम जी, फी अमानिल्लाह। और अगली कॉल लेते हैं, और जैसे ही उसकी तरफ हाथ बढ़ा तो वो कॉल कट गई, पता नहीं। बहरहाल अगर अभी राब्ता कायम कर ले तो इंशाल्लाह यही वक्त है कि जब हम कॉल लेते हैं, और अब हम अगली कॉल ले रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मेरा नाम अमजद इकबाल है सर। जी अमजद भाई। सर एक तो ये है कि जो दरबारों में उर्स वगैरह होते हैं और उनमें अक्सर व बेशतर वहाँ पर इलामा हजरात भी आते हैं, तिलावत कलाम पाक भी होती है, और उसके बाद फिर लंगर वगैरह भी होता है, और बाद में फिर कुछ लोग अपने अपनी सोच के मुताबिक या वो जाते हैं, वो जो मिज़ार होता है उधर जाते हैं, दुआ मांगते हैं, क्या करते हैं। तो इस तरह के वो जगह जाना चाहिए, या सिर्फ वो जहाँ पर मस्जिद के अंदर इलामा हजरात हो उनको सुनना चाहिए? तो उसके बाद अगर वो दरबारों में जाएं तो फिर क्या कुछ दुआ मांगनी चाहिए? अच्छी बात है। और दूसरा सवाल ये है कि जो खुतबा होता है, मेरे ख्याल में ये तो सब मसाजिद में एक जैसा ही होता है, तो इधर जो हमारी जो मस्जिद थी तो आज इस पर मस्जिदों के ऊपर वो अरबी में था तो बहुत जोर दिया गया मस्जिदों के ऊपर, पहले खुतबे में भी और दूसरे में भी, ज़कात के बारे में और मस्जिदों के बारे में कि मस्जिद में जल्दी आए। तो अगर खुतबा सब जगह में एक ही होता है तो वो उसके थोड़ा सा बता दीजिएगा ताकि वो सबको। पहली बात तो ये है कि सब जगह एक खुतबा नहीं होता, खुतबे अलग अलग होते हैं। अब अगर आपने मस्जिदों के हवाले से पूछा है तो मतलब आज जो मौजू था उसके बारे में मौलाना बता देंगे आज का टॉपिक क्या था, उसके मुताबिक अगर उसमें उसके साथ लिंक जुड़ता है मस्जिदों का भी, उसके साथ इंशाल्लाह तफसील आ जाएगी बेइज़्निल्लाह। शुक्रिया, बारकल्लाह फीकुम भाई, बहुत शुक्रिया आपका। और अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं नदीम खान बोल रहा हूँ। खुश आमदीद नदीम भाई। जी, इनको मुफ्ती साहब को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी सर भाई, मेरे ना 2 सवाल है। फरमाइए। जी, एक सवाल तो मेरा ये है कि एक तो उससे मुतालिक है कि पर कोई शख्स मतलब जैसे कि एक तो होता है किसी के ऐप तलाश करना हो तो गुनाह, किसी के ऐप तलाश करके बताना जी, तो चीज़ होती है कि हम किसी के ऐप तलाश कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ होगा, उसको फिर तलाश करके उसको लोगों को बता रहे हैं उसके। जी, एक चीज़ तो ये है। एक चीज़ है किसी के बारे में किसी को इत्तला करना, अगर कोई मतलब ऐसा है कि किसी का कोई गलत है तो उसके बारे में उसको मतलब इत्तला करना, मतलब उसको होशियार करना, क्या ये भी उसमें ऐप में आएगा उसके, या इसके अंदर थोड़ी सी इसमें वजाहत चाहिए होगी कि इत्तला देने किसको दे रहे हैं,
اس کی کیا نوعیت ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کسی بچے کے بارے میں اس کے والد کو اطلاع دے رہے ہیں یا استاد کو اطلاع دے رہے ہیں وہ صحیح ہے. اگر آپ کمپنی میں ہیں اور کمپنی کے کسی ملازم کی کسی ایسی بات سے آپ ادارے کو اطلاع دے رہے ہیں کہ جس سے اس کی اس حرکت سے کمپنی کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ صحیح ہے. لیکن اگر آپ اپنے کسی کے ایک دوست کی اطلاع دوسرے کو دے رہے ہیں تو وہ غلط ہے. اس طرح اس کی تقسیم الگ الگ ہو جائے گی بھائی. ہاں نہیں جیسے کسی جاننے والے کو مطلب کوئی دوست ہے اپنا کیا ہے وہ میرے سے جیسے کہ آپ کسی اور سے کیسے ملتا ہے میرے سے کیسے ملتا ہے مطلب یہ مطلب اس کے لیے مطلب ایک ہوشیار کرنا جیسے کسی کو اطلاع کرنا ہوشیار کرنا. ایک تو ہوتا ہے کہ جی یعنی مثلا کسی ایسے دوست کے بارے میں کسی ایسے دوست کو کسی ایسے شخص کے بارے میں اطلاع دینا کہ جس سے اس کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے تو اس کے بارے میں اطلاع دینا اس کو متنوع کر دینا کہ ذرا اس سے محتاط رہیے گا. یہ صحیح ہے. اس میں کوئی مسئلہ اس میں تو بلکہ یہ لازمی ہے یہ ضروری ہے کہنا چاہیے. انشاءاللہ نہیں اگر ہر چیز اس طرح ہوتی تو پھر بات لمبی ہو جائے گی. مولانا اس کو جواب دے دیں کہ میں کسی اور طرف نہ چل پڑوں. اور دوسرا سوال کیا ہے ندیم بھائی؟ یہ میرا دوسرا سوال یہ ہے اگر آپ ہم ابھی کہیں کام کر رہے ہیں ہم نے کمپنی کو بولا کسی کے بارے میں کہ یہ ایسا کام کر رہا ہے ایسا کام کر رہا ہے مطلب اس کو پتہ ہے ابھی بتائیں نہیں بتانے والے ان کو انفارم کر رہے ہیں ان کو بتا رہے ہیں جو غلط کام کر رہے ہیں لیکن وہ کیا کرتے ہیں پھر وہ کچھ غلط اپنے اوپر کچھ غلط بلیم لگا دیتے ہیں کچھ غلط وہ کر دیتے ہیں اس کو مطلب پھنسانے کے لیے اس کو پھنسا دیتے ہیں. لیکن اس کے بعد اس میں یہ ہے کہ وہ کمپنی کو غلط وہ کر رہے ہیں لیکن جس کو پھنسا رہے ہیں اس کو کیا مسئلہ ہے وہ بالکل مطلب ایسا ہو رہا ہے کہ مطلب وہ پھنس رہا ہے پورا. اچھا اس کے اندر لیکن اس نے وہ کام غلط کیا نہیں. تو اس میں کمپنی بھی انہیں کی مطلب جو ہے مطلب کمپنی بھی اس کے طرف ہی رہے گا لیکن وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہماری ایک طرح کمپنی کو اندر ہے جو ہم غلط کام کر رہے ہیں یہاں پہ. تو اس میں اگر اس کے اندر کیا ہے اگر آدمی جاب چھوڑ دے یا جاب چلی جائے اس کے اندر تو اس کے اندر مطلب آپ آدمی تو ایمانداری پہ رہے گا اب وہ بول رہے ہیں کہ تم قبول کرو مانو. اگر تو اس صورت میں جاب چلی جاتی ہے تو اس کا سارا گناہ ان افراد پر ہوگا جنہوں نے ان کو پھنسایا ہے. اور یہ ایسی بات نہیں کہ چھوٹ جائیں گے وہ نہیں چھوٹیں گے ان کو سزا ملے گی. اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ہی سزا دے دے اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں یقینی ہے اس کا حساب ہوگا بالکل ہوتا ہے. وہ بولے کہ آپ یہ قبول کرو تو کچھ نہیں ہے انفارم نہیں کریں گے آپ یہ نہیں کرو گے تو پھر یہ ہے مطلب ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ کی ایسا لیکن وہ اپنی ایمانداری بڑھا جو وہ ایمانداری پہ وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا جو ایمانداری ہے اس کے اندر. اللہ تعالیٰ ایسے تمام افراد کو ان کی ایمانداری پر قائم ثابت قدم رکھے قائم دائم رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. اور جتنے بھی منفی کام کرنے والے لوگ ہیں دوسروں کو الجھانے والے دوسروں کو پھنسانے والے منفی کام کرنے والے جتنے بھی ہیں کمپنی میں ہوں کمپنی سے باہر ہوں کسی ملک میں ہوں کسی سوسائٹی میں ہوں کسی بھی معاشرے میں ہوں اللہ تعالیٰ ان کو ان کاموں سے باز رکھے یا ان کو روک دے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ محترم ندیم خان صاحب. سامعین پروگرام ہے نور اسلام اور اس وقت ہم ٹیلی فون کے ذریعے آپ سامعین کے سوالات وصول کر رہے ہیں اور ٹیلی فون نمبر ہے 44344377. اور اگر اگلی کال آ جائے اسی وقت تو اچھا ہے تاکہ ہم اسے ریسیو کر سکیں. اس وقت کوئی کال نہیں آ رہی یا کوئی نمبر سامنے نہیں آ رہا. اور دوسری صورت پھر یہ ہو سکتی ہے کہ پروگرام کے دوران اگر آپ رابطہ کرتے ہیں چلیے کال آئی پہلے وہ ریسیو کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے صاحب بھائی؟ بارک اللہ فیکم بھائی. جی میرا نام ہے عبد الواسق. جی سر. جی بھائی. جی میرا ایک سوال ہے. ضرور. جیسے میرا ابو کا جیسے انتقال ہو گیا اب میرا ایک چھوٹا بچہ ہے تو میں ادھر ہی تھا ایک بار فون بھی کیا تھا آپ کو دعا کرنے کے لیے تو میں دیکھ نہیں پایا. جی. اور ایک میرا چھوٹا بچہ کو لے کر کے اس ٹائم میں کھیل رہا تھا میرا بچہ بہت اس کو خوشی محسوس کر رہا تھا اور میرا ابو بھی خوشی محسوس کر تو وہ ویڈیو میں رکھ دیا موبائل پہ. تو کیا یہ ویڈیو میں دیکھ سکتا ہوں؟ کیا ویڈیو نہ صرف دیکھ سکتے ہیں بلکہ آپ اس کی حفاظت کیجیے اس کو محفوظ رکھیے بار بار دیکھیے. یہ میرا فوری جواب ہے. اس کے بعد مولانا تفصیل بتا دیں گے.
वैसा कुछ चीज नहीं है, बस जो है ना खाली वही मेरे बच्चे को लेकर के खेल रहा है। और वो नहीं जरूर, बहुत अच्छी बात है। वीडियो बनाइए, रखिए, इस्तेमाल कीजिए, देखिए, और जब बच्चा बड़ा हो जाए फिर उसको दिखाइएगा कि देखे बेटे कभी ये भी था, और आपके दादा अबू ना वो भी आपको इस तरह, ये आपके दादा अबू ये देख के कितने खुश हो रहे थे तुम्हें देख के। अब तुम बड़े हो गए हो तो तुम्हारा बचपन इस तरह का था, उसे दिखाइएगा। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे, आपको भी और आपके बच्चों को, बच्चे को। और दूसरी सवाल है, जैसे मैं कभी सोचता हूँ, जो मैं ये कभी रात में नींद में कोई सपना देख लेता हूँ, बुरा सपना, या फिर किसी चीज के मैं सोचता हूँ ये 10 रियल में सदका करूंगा, तो वो 10 रियल में एक जैसे जमा करने के लिए कटोरा मिलता है ना तो मार्केट में, तो वो मैं रखा हूँ और उसी में मैं सोचता हूँ इसमें जमा कर रहा हूँ पूरा, यही पैसा इकट्ठा करके किसी एक आदमी को दूं, तो क्या उसी टाइम का जो जमा करने का पैसा उस टाइम का सवाब मिलेगा हमको, कि जिस टाइम में चाहूँ साल का उसी टाइम में निकाल कर दूसरा आदमी को दे दूँ, वो अच्छा है कि मैं रखे एक जगह जमा करके फिर किसी दूसरे को अच्छी बात ज्यादा करके दूँ? ये दोनों सवाल है सर। ये इंशाल्लाह जवाब आएगा भाई। बहुत शुक्रिया अब्दुल वासिक भाई। फी अमानिल्लाह जी, जज़ाकल्लाह खैर, फी अमानिल्लाह। और सामीन, अगर आप अभी दीनी हवाले से कोई सवाल पूछना चाहें तो उसके लिए प्रोग्राम है नूर इस्लाम, और टेलीफोन नंबर है 44344377। ये प्रोग्राम हर जुमे को रात 9 बजे पेश किया जाता है, 9 से 10 बजे तक, और दूसरे दिनों में रिपीट होता है। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मोहम्मद हुसैन नाम है मेरा। खुश आमदीद हुसैन भाई। जी, पहला सवाल है, अगर बीवी शोहर की बात नहीं मानती है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जी, और बात पे अगर बहस करती है, छोटी छोटी बातों को लेकर तकरार करती है शोहर के साथ में, कोई मुतालबा नहीं मानती है उसका, कोई बात नहीं मानती है, तो इस गले में शोहर को क्या करना चाहिए? समझाने की कोशिश करनी चाहिए, जितना बर्दाश्त कर सकते हैं बर्दाश्त करने चाहिए। ये तो फौरी तौर पे यानी हर थोड़े दिन में समझाने के बावजूद भी इसके थोड़ी दिन में बहस तकरार होती है जी, कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर, तो उसकी वजूहात देखे अगर तलाश कर सके तो शायद ज़्यादा आपको आसानी रहे उसे दूर करने की, वरना एक वजह नहीं होती ना, कई वजूहात हो सकती हैं। खुद जिस यानी शौहर की भी कोई कमजोरी हो सकती है जिसके बिना छोटी छोटी बातों को लेकर तकरार होती है कि माँ बाप को के पास मेरे घर को नहीं जाते हैं, काम नहीं करते हैं, मुझे पूछते नहीं है, मतलब ऐसा, मतलब गैर जरूरी बातों को लेकर बस बहस होती है। अल्लाह ताला मदद फरमाए, इंशाल्लाह जवाब आएगा। इससे क्या करना चाहिए शोहर को? मतलब बर्दाश्त करके कि हद तक बर्दाश्त करने के बावजूद भी अगर वो जिद पे अड़ी रहती है तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? नहीं, जो कर सकते हैं वो तो आखिर में तो वो जो हरबा ना वहाँ तक बात जाने ही नहीं दीजिए, बल्कि उससे बचने की कोशिश कीजिए। जो आखिरी ऑपरेशन है ना, उस ऑपरेशन से बचने की कोशिश करनी चाहिए। मौलाना इसका तफसील से जवाब दे देंगे इंशाल्लाह ताला। आपके दूसरा सवाल क्या है भाई? दूसरा सवाल उसी तरह से बस मुझे करना, अल्लाह करे, खुदा ना खास्ता, लेकिन बस मालूमात के लिए मुझे जी इजाफा करने के लिए पूछना था कि तलाक होती है किसी वजह से, मतलब एक आम सवाल है, तलाक में बच्चों की जिम्मेदारी किस पर होगी, या तलाक के या खुला अगर लेती है मतलब औरत, तो अगर समझे बच्चे हैं तो उसके नफे का कौन देखेंगे तलाक के बाद या खुले के बाद में? बच्चे क्या माँ के पास रहेंगे, क्या बाप के पास रहेंगे? शरीयत क्या इजाजत दी इसकी? बच्चों की उम्रें कितनी हैं? बच्चे समझे बड़े हैं, मतलब 8 साल, 10 साल, 15 साल, ऐसा इंशाल्लाह ताला, मतलब जो भी उम्र ले लीजिए, समझे 3 XYZ, मतलब हाँ नहीं, उम्र के हिसाब से होता है ना। जो बिल्कुल नशीर खार बच्चे हैं उनको ज़रा अगर वालदा का दूध पीना है तो फिर उसके साथ नहीं बगैर दूध देंगे। बड़े बच्चे हैं ना, समझिए बड़े बच्चे अगर हैं जी इंशाल्लाह तो वो किसके पास रहेंगे तलाक के बाद या जो खुला के बाद में? तो और तो शोहर बाद में, उसके बाद भी तलाक शोहर ही देखेगा उनका नफे का, और या नहीं तो माँ देखिए संभालेगी, कैसा क्या
नहीं, माँ तो दर के माली जिम्मेदारियाँ माँ पर कैसे डालेंगे आप? वो अगर किसी और से शादी कर ली तो वो भी जिम्मेदारी नहीं लेगा, बच्चे ज़ाया हो जाएंगे। ये तो तलाक होने के बाद में फिर तो दोनों अलग हो गए ना, फिर उसको जी हो गए, अलग हो गए, लेकिन बच्चे तो शौहर के हैं ना। उसकी जो जब तक तो बच्चे अपने पाँव पे खड़े नहीं हो जाते उस तक सारी जिम्मेदारी तो यानी वालिद पर होती है ना भाई। अच्छा, तो तलाक के बावजूद या खुला के बावजूद भी बच्चों को देखने की जिम्मेदारी शौहर पर होती है। ज़ाहिर है कि वो बच्चे शौहर के पास रहेंगे। पहली बात यह है कि अगर वो बड़ी उम्र के हैं, 8-10 साल 15 साल के हैं, तो वो शौहर के पास रहेंगे, यानी बाप के पास रहेंगे, वो माँ के पास नहीं जाएंगे, चाहे लड़कियां हो या लड़के हो, जो भी है। लेकिन मौलाना इसकी तफसील बता देंगे तो ज़्यादा इंशाल्लाह बात वाज़ेह हो जाएगी। जी, इस्लाम के कुरान और हदीस के कुछ उम्रें ऐसी होती हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको वालदा बेहतर तरीके से हैंडल कर सकती हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी कर सकती है, उनको संभाल सकती है, और कुछ ऐसे होते हैं कि वो वालिद साहब के पास आना चाहिए। और आम तौर पर अदालतों में बच्चों के हवाले से जो फैसले होते हैं वो उस पर पूछा जाता है। खुद बच्चे अगर बालिग हो जाए, बड़े हो जाए, तो उनसे पूछा जाता है कि भाई आप किधर जाना चाहते हो, उधर या इधर। ये अदालतों का है मामला, लेकिन इस्लामी लिहाज से मौलाना चल तफसील बता देंगे। लेकिन बेहतर तो मतलब बच्चे अगर माँ के पास ही रहना जरूरी समझे, बाप के पास तो नहीं रहेंगे बच्चे, तो जाहिर है माँ के पास ही रहेंगे वो, क्योंकि वो कुछ काम भी नहीं कर सकते, कुछ मतलब स्कूल जाना रहता है, तो सब देखने के लिए तो माँ चाहिए ना। वही उसके बाद फिर अगर माँ के पास रहते हैं तो फिर आपका ये होगा कि भाई उसके अखराजात कौन, माँ ही संभाले। तो अगर माँ की आमदनी कोई नहीं है और माँ ज़ाहिर की बेवा है या कि मुतल्लका है, मुतल्लका होने की सूरत में वो उसके पास आमदनी का कोई जरिया तो नहीं है ना, तो तो हमको ही देना पड़ेगा उसको। तो उसके अखराजात फिर कौन बर्दाश्त करेगा? अगर वो किसी और जगह शादी करती हैं तो उसके ज़िम्मे तो वो क्यों करेगा? भी मेरे बच्चे नहीं है, मैं क्यों करूँ? जी बहरहाल ये तफसील तलब मौजू है, इस पर इंशाल्लाह मौलाना तफसील से रोशनी डाल देंगे इंशाल्लाह। जी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बारकल्लाह फीकुम भाई, फी अमानिल्लाह। और मेरा ख्याल मौलाना अब हम कॉल का मज़ीद इंतज़ार किए बगैर अगले हिस्से की तरफ चलते हैं और आते हैं आज की दुआ की तरफ। और सामीन, अगर आप इस प्रोग्राम के इसमें अभी और सवाल पूछना चाहें तो उसके लिए फिर यह है कि प्रोग्राम में जब जवाब दिया जा रहा हो उस वक्त आप रब्ता कायम न करें, बल्कि ख़त्म होने वाला हो जवाब तब आप रब्ता करेंगे, तो जवाब के ख़त्म हो जाने के बाद हम आपकी कॉल रिसीव कर लेंगे। और एक और कॉल आ गई है, इसे भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी भाई। सर एक सवाल है मेरा। क्या नाम है भाई आपका? मेरा मोहम्मद रफ़ी है। मोहम्मद रफ़ी साहब, खुश आमदीद मोहम्मद रफ़ी साहब। सर एक सवाल ये है कि मेरा, जैसे कि जो आज के हालात चले हुए हैं ना, ये आप तो देखते ही हैं, न्यूज़ पढ़ते ही हैं जी, तो जो माहौल बना हुआ है, तो इसमें अगर जैसे अभी 31 को इंडिया में हुआ ही, आपने देखा होगा हरियाणा में, तो ऐसे माहौल में अगर कहीं जैसे कि आप देखो कितनी तादाद में कुछ छोटी उसमें आके अटैक कर रहे हैं आदमी जी, तो ऐसे में अगर हमारा जैसे अपने बचाव के लिए, अगर हम बचाव के लिए चलो, चाहे कौम की तरफ से ला लो, अगर कुछ हम अपनी हिम्मत करें, कुछ उसमें अगर कोई नुकसान होता है तो उसमें क्या आखिरत में इसका क्या हिसाब था? इंशाअल्लाह ताला जरूर। पहले तो हम बहुत सालों से डर की अब हद खत्म होगी, तो अभी जो हमारे हार्ड है वो कुछ दूसरी तरफ जाने लगे कि कब तक क्या होना है, बस लास्ट जी एक चीज पे आ जाए पे, और क्या करें? इसमें इंडिविजुअल इसमें कोई फैसला नहीं करना चाहिए, बल्कि जो भी सोसाइटी है, सोसाइटी के जो हमायदीन हैं, जो लोग हैं वहाँ करता धरता हैं, या जिनका असर रसूख है, उनके साथ मिल के जो भी फैसला होगा ना, वो उनकी रोशनी में करना चाहिए। इंडिविजुअल किसी को भी नहीं, जिनको जो है वो तो है ही, उनके साथ है ये बात नहीं। जो जिनकी हेल्प आप लेनी चाहोगे वो तो जालिमों के साथ है, तो फिर कैसे बनेगा?
ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کے وہاں ممبر بن رہے ہیں، ممبران ہیں، وہی وہی معتبر لوگ ہیں، اور بھی بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں جو معاشرے سوسائٹی میں ایک اچھا مقام رکھتے ہیں، اثر و رسوخ رکھتے ہیں، اور لوگ ان کے ساتھ دیتے ہیں، تو ان سب سے مشورے کے بعد کوئی اس طرح کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ہاں جیسے کوئی ایسا بن جاتا ہے نا، آپ دیکھتے ہیں اس ٹائم ماحول، اس ٹائم پھر یہ تو ہوتا نہیں کہ کون کیا ہے اس میں، بے گناہ بھی کوئی بے گناہ کے ساتھ بھی کچھ ہو سکتا ہے، معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہاں جی، اپنے بچاؤ کے لیے ہر کوئی کرتا نہیں، تو اس لیے ہمارا تھوڑا یہ پوچھنا تھا کہ کوئی اس میں اگر ایسا کچھ ہو جائے نجائز، تو اس میں کوئی آخرت میں یا اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ ذمہ داری ہے، ذمہ داری کا احساس ہے، ذمہ داری کا احساس، اس میں اگر کوئی کسی کو بھی نقصان پہنچتا ہے تو اس نقصان میں اس کی ذمہ داری نقصان پہنچانے والے پر ہوگی، لیکن مولانا اس کی تفصیل بتا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بھائی۔ جی سر بچاؤ کے لیے کرنا نا، جب حد سے زیادہ ہوگی اب ہمارے فیملی پہ یا بھائی چارے پہ آ جائے گی بات، تو پھر اس میں یہ ہے نا اسی کے بچاؤ میں کرنا ہے، تو جب کوئی گھر میں آ جائے تو پھر کیا کریں گے؟ اللہ محفوظ رکھے بھی، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، لوگوں ظالموں کے شر سے ہر ایک کو محفوظ رکھے۔ ہاں جی سر، حالات تھوڑے ایسے بڑھتے جا رہے ہیں، تو کب تک اپنا اندر میں کب تک چھپو گے آدمی، تو اس سے بڑھیا کہ سامنے آ جاؤ۔ صحیح بات ہے۔ بہت شکریہ آپ کا محمد رفیع صاحب، ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم، فی امان اللہ جی۔ اور ایک اور کال بھی ہے، اور یہ آخری کال لیں گے، اس کے بعد ہم کال نہیں لیں گے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ صرف کال میں ہی باتیں ساری ہو جائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور کیا حال ہے مفتی صاحب؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ نام کیا ہے بھائی آپ کا؟ میرا نام عدنان انیس۔ عدنان انیس صاحب، خوش آمدید عدنان بھائی، کیا سوال ہے؟ سوال میرا یہ ہے، جیسے ابھی فجر کی نماز ہو رہی ہے، اگر کھڑی ہو گئی نماز فجر کی، جی، تو اس میں یہ سنت بعد میں پڑھ سکتے ہیں، یا تو جیسے ابھی نماز اسٹارٹ ہوئی تو آدمی 2 رکعت تو سنت پڑھ ہی لے گا جب تک امام لمبی قرات کرتا ہے؟ لیکن جو با جماعت یا جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو اس وقت تو سنت نہیں پڑھی جانی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، لیکن یہ فتویٰ دیا جاتا ہے، احناف کی طرف سے یہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ پڑھ لیں، امامت جو جماعت میں شریک ہو جائیں گے، آپ کو جماعت کا بھی ثواب مل جائے گا، آپ کی سنتیں بھی ہو جائیں گی، یہ فتویٰ دیا جاتا ہے، لیکن غلط ہے، ہم اس سے متفق نہیں ہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ یہ فتویٰ ٹکراتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، اور مولانا اس کی تفصیل بتا دیں گے تاکہ پھر سنت فجر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ بس یہ پوچھنا تھا۔ دوسرا سوال یہ تھا جی کہ جیسے ابھی گاڑی میں بیٹھے ہیں، گانا بج رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، کہیں بھی ہے گانا بج رہا ہے، جی، وہاں پہ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ گانا آپ کے کنٹرول میں ہے اسے بند کرنا یا نہیں؟ نہیں، جیسے کنٹرول میں نہیں، جیسے کہیں ہم باہر ہیں، کہیں کچھ تو اپنی توجہ اسے ہٹا کے اپنے طور پر آپ اللہ کا ذکر کیجیے، دور کرنا چاہیے، ورنہ تو پھر کہیں نہ کہیں بجتا ہی رہتا ہے، تو پھر آدمی اللہ کا ذکر کرے ہی نہیں، کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور توجہ بس وہاں سے ہٹا لے اور اللہ کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ ہمت دے اور قبول کرے۔ بہت شکریہ آپ کا محترم عدنان انیس بھائی، اور یہ آخری کال تھی آپ کی طرف سے، جو ہم اس کے بعد ہم اور مزید کال نہیں لیں گے تاکہ ہم جوابات کا سلسلہ شروع کر سکیں۔ اور جوابات کی طرف آنے سے پہلے آج کی دعا کی طرف، یہ دعا ہم نے گزشتہ حلقے میں شروع کی تھی، اس کا جو حصہ ہم نے یاد کیا تھا گزشتہ حلقے میں وہ تھا کہ اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ و آجلہ، پہلا لفظ عین کے ساتھ، دوسرا الف کے ساتھ، عاجلہ و آجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم، یہ حصہ ہم نے گزشتہ حلقے میں پیش کیا تھا کہ اے اللہ میں تجھ سے ہر بھلائی، ہر خیر کا سوال کرتا ہوں یا کرتی ہوں، فوری ملنے والی یا تاخیر سے ملنے والی، میں اسے جانتا ہوں یا میں اسے واقف نہیں ہوں، تو جانتا ہے، اس کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ آج اس کا مزید اگلا حصہ ہے اس دعا کا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، ہر طرح کے شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، عاجلہ و آجلہ، فوری ملنے والے شر سے بھی، اور جو بعد میں کسی سال بعد، 2 سال بعد، کسی وقت بھی مستقبل میں اگر کوئی شر مجھ تک پہنچنے والا ہے، میں اس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔
ما علمت منہ وما لم اعلم، میں اس سے واقف ہوں، میں اسے جانتا ہوں یا میں اس سے واقف نہ ہوں۔ عام طور پہ بہت ساری شر سے انسان واقف ہوتا ہے، اور بہت سارے ایسے شرور ہیں جن سے انسان واقف نہیں ہوتا۔ اچانک آ جاتے، کوئی ایکسیڈنٹ ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی اور چوری ہے، کوئی ڈاکہ ہے، کوئی ظالم ہے، کوئی یہ وہ۔ تو ہر شر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، ہر خیر کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اللہ کے رسول نے۔ تو پوری دعا اس طرح ہوگی کہ اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم۔ آخری دونوں حصے تو دونوں حصوں میں ایک ہی ہیں، صرف ایک شروع کا خیر اور شر کا فرق ہے۔ خیر مانگی جا رہی ہے، شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ یہ ہے ہماری آج کی دعا مولانا۔ اس میں کچھ آپ رہنمائی فرمانا چاہیں گے، کچھ اضافہ فرمانا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صاحب آپ نے بہت ہی قیمتی دعا جو ہے سامعین بھائی اور بہنوں کے سامنے پیش کی ہے ماشاءاللہ۔ اور جیسے میں نے کہا کہ اس سے پہلے بات آئی تھی کہ دعا کے کلمات و الفاظ مختصر ہیں، مگر معنی اور مفہوم جو ہے بہت وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب ہم دعا کر رہے ہیں تو ہر قسم کی برائی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو برائی انسان خود گناہ کر کے اپنے اوپر برائی لے آئے، یا کسی اور کی طرف سے ظلم کی شکل میں برائی آئے، اور یہ فوری کل پرسوں ہو یا کئی سال کے بعد ہو یا پھر قبر میں ہو یا آخرت میں سزا کی شکل میں، تو ہر قسم کی برائی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کی جا رہی ہے۔ تو پھر جو ہے یہ بہت بڑی جو ہے اچھی بہترین قیمتی دعا ہے۔ تو بھائی اور بہنوں سے گزارش ہے کہ اس دعا کو جو ابھی سن رہے ہیں، پروگرام ہو سکتا ہے کہ ریکارڈ کر رہے ہوں یا پھر نیٹ پہ بھی انشاءاللہ دعا مل جائے گی، تو کچھ دن جو ہے دہراتے رہیں تاکہ الفاظ زبان پہ ذہن میں بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد جب جو ہے بغیر دیکھے بھی ان الفاظ کو جو ہے اس دعا کو دہرا سکتے ہیں، نمازوں کے علاوہ اٹھتے بیٹھتے ہی پڑھ کر بھرپور استفادہ انشاءاللہ کر سکتے ہیں۔ جی صاحب بھائی انشاءاللہ تعالی دعا ہے سامعین، اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ واعوذ بک ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم۔ اب آتے ہیں سوالات کی طرف۔ سید محمد صاحب کا سوال کہ اگر بچی کے لیے سونا لیا جاتا ہے کہ بڑی ہوگی، اس کی شادی کرنا ہوگی، شادی جو کام آئے گا، اس سونے پر جو ظاہر کئی سال تک آپ کے پاس رہتا ہے، اس پر زکوٰۃ ادا کرنا ہوتی ہے یا نہیں؟ اس صاحبہ اس کے بارے میں علماء کی تحقیق دلائل کی روشنی میں یہی ہے کہ آپ نے سونا یا رقم کوئی بھی چیز ہو جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، چاہے کسی بھی مقصد سے رکھا ہو، بچوں کی تعلیم کے لیے، گھر کی تعمیر کے لیے، یا بیٹی کی شادی کے لیے، بیٹے کی شادی کے لیے، تو اگر وہ جو ہے زکوٰۃ والی رقم یعنی زکوٰۃ والی چیز جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، سونا یا چاندی یا رقم ایسی چیز ہو مثال کے طور پر، اس پر جو ہے ایک قمری سال گزرتا ہے تو ہر سال اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو چاہے وہ بیٹی کی شادی کے لیے کیوں نہ آپ نے رکھا ہوا ہو، اگر وہ نصاب کو پہنچنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ 7.5 تولہ یا پھر 85 گرام سونے کے مساوی یا اس سے زیادہ ہو، تو پھر کل سونے کے اوپر جو ہے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ہر سال زکوٰۃ ادا کرنا اس پر ضروری رہتا ہے۔ جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیراً۔ اس میں یہ ایک پہلو ہو سکتا ہے کہ اگر 85 گرام سے کم ہے سونا، لیکن آپ کی اہلیہ کے پاس، آپ کے پاس اور مزید سونا ہے، تو اور وہ ساری ملکیت آپ ہی کی شمار ہوگی، تو ایسے میں تو اس پر زکوٰۃ لازمی ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے بچی کے لیے جو سونا خریدا ہے اور اس کی مقدار 85 گرام سے کم ہے، اور آپ وہ بچی کے نام لکھ دیتے ہیں یا نام کر دیتے ہیں کہ یہ بچی کا ہی ہے، اس میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے، گھر والے کسی اور کا حصہ نہیں ہے، تو پھر ایسے میں وہ اس پر زکوٰۃ نہیں ادا کرنا ہوگی۔ جی صاحب بھائی بالکل صحیح ہے۔ جزاکم اللہ خیراً۔ سید محمد صاحب کا دوسرا سوال
کہ اولاد کسی صاحب کے حوالے سے کہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی اور ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے کہ اب اس کے لیے IVF ٹیکنالوجی کا سہارا لینا ہی ضروری ہے، کیا اس طرح اس علاج سے یا اس ٹیکنالوجی کے استعمال سے اگر اولاد کے حصول کی کوشش کی جائے تو وہ جائز ہے یا نہیں؟ اس سب یہاں پر پہلی بات یہ ہے کہ بے شک اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ الشورى کے آخر میں واضح کر دیا کہ اللہ رب العالمین جس کے گھر پر چاہے لڑکے عطا فرماتا ہے، جس کے پاس چاہے لڑکیاں عطا فرماتا ہے، اور کئی ایسے ہوتے ہیں جو بے اولاد رہتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار کی بات ہے۔ اور اگر کوئی شخص علاج کروانا چاہتا ہے، علاج شریعت کے مطابق ہے، اس میں کوئی ناجائز کام نہیں ہوتا، یعنی صرف خالص جو ہے ایک ہی جو شادی شدہ جوڑا جو ہے، یعنی شادی شدہ جو شوہر و بیوی ہیں، تو ان کے آپس کا ہی پانی جو ہے وہ ملایا جاتا ہے، اس کے ذریعے جو ہے اولاد کی جو ہے وہ تولید ہوتی ہے، یعنی ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا جو ذریعہ اپنایا جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ آپ کے پاس 100% اس میں تیقن ہو کہ یہی طریقہ اپنایا جاتا ہے۔ لیکن اس میں کسی کا بھی ذرا برابر ڈاؤٹ ہو کہ کوئی اور پانی شامل ہوتا ہے تو قطعاً یہ جو ہے معاملہ زناکاری کے برابر ہے اور قطعاً جائز نہیں ہے۔ تو ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ غور کریں، 100% تیقن ہے تو اس طریقے پہ عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیراً۔ امجد اقبال صاحب کا سوال کہ درباروں پر مختلف چیزیں گنائی کہ وہاں پر یہ ہوتا ہے، تو آخر میں جو سوال آیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر وہاں کسی دربار پر جاتے ہیں تو وہاں کون سی دعا مانگنی چاہیے؟ جی صاحب بھائی، بے شک یہ بات صحیح ہے کہ مسجد میں جائیں، نماز پڑھیں، اللہ کے دربار میں دعا مانگیں۔ دربار تو اللہ تعالیٰ کا ہی ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پر جو ہے جو عام طور سے جو درگاہ وغیرہ یا پھر جن کو موصوف دربار کہہ رہے ہیں، تو یہاں پر غیر اللہ کی پرستش ہوتی ہے، جیسے صاحب بھائی نے گزشتہ جمعہ واضح کر دیا کہ اللہ کے سوا دوسروں کو وسیلہ بنا کر ان کو راضی کرنے کے لیے منت مانی جاتی ہے اور مختلف طریقے اپنائے جاتے ہیں تاکہ وہ ہماری دعاؤں کو، ہمارے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کرے۔ ان کے پاس اتنا اختیار ہوتا ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتے ہیں یا اللہ سے کروا سکتے ہیں۔ تو یہ چونکہ اعتقاد غلط ہے، اور ایسے مقامات پہ جو جاتے ہیں وہی کام کرتے ہیں کہ غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور جو مولوی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی یہی کام لوگوں سے کروا کر ناجائز طریقے سے پیسے کماتے ہیں۔ ایسے مقام پہ جا کر آپ جو ہے ان کے ساتھ کیوں شامل ہوتے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت ساری مساجد ہیں، تو وہاں پہ آپ جا کر نمازیں پڑھیے، اللہ کے دربار میں دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، شہرک سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ جب قریب ہے تو وہاں پہ جا کر دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہاں پہ جانے کے بعد خود بخود وسوسہ آ جاتا، ہم بھی ان سے کچھ مانگیں گے، کچھ لیں گے، کچھ حاصل ہوگا۔ تو شرک اعتقاد وہاں پہ جانے سے دماغ میں آنے کا، دل میں آنے کا ڈر رہتا ہے۔ قطعاً ایسے مقامات پہ آپ مت جائیے اور ان سے دور رہ کر اپنے ایمان کو بچا کے رکھیں، اور آپ جہاں کہیں رہیں، عام جو مساجد ہے جہاں پہ درگاہ وغیرہ نہیں ہیں، ویسے مقامات پہ جا کر اپنے گھر پر سے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہاں پہ ہے کہ اگر کسی قبر کی زیارت آپ کرنا چاہیں تو مقبرے میں جا کے دعا کریں، اور کسی بزرگ جن کی درگاہ جو بنی ہوئی مثال کے طور پر آپ ان کو بھی اگر چاہتے ہوں تو ان کی قبر کے پاس جا کر ہی دعا کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ لوگ جو اکثر جاتے ہیں ان سے کچھ مانگنے کے لیے جاتے ہیں، تو پھر آپ دور رہ کے بھی ان کے حق میں دعا کر سکیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کے مغفرت کرے، ان پر رحمت نازل کرے، تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو وہاں پہ جانا یہ ضروری نہیں، اسی لیے ایسے مقامات سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیراً۔ امجد اقبال صاحب کا دوسرا سوال آج کے خطبے سے متعلق تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جو خطبہ انہوں نے سنا ان کی مسجد میں، تو اس پہ مسجد میں جلدی آنا، اس حوالے سے کچھ بات کر رہے تھے خطیب صاحب، اس پہ زور دے رہے تھے، کچھ اس میں آپ کے پاس معلومات ہوں تو بتا دیجیے۔ یہ صاحب اس میں پہلی بات یہ ہے کہ مساجد جو ہے یہ مسلمانوں کو نمازی بنانے کے اہم ذرائع ہیں، اور مساجد کی عادت ڈالنے سے جو ہے نماز کی عادت اور اس کی پابندی ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مساجد میں آ کر نماز کی پابندی کا حکم دیتے ہیں، اور واضح فرماتے ہیں کہ جیسے جو حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عمر، ابو سعید خدری، ان سے جو حدیث مروی ہیں، ان سے بات واضح ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ باجماعت نماز پڑھتا ہے اسے 27 درجے زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے مساجد میں جا کر نماز ادا کریں،
جلدی جانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سنت نماز کا موقع ملے گا، نفل نماز کا موقع ملے گا، ذکر و اذکار کا، دعا کا موقع ملے گا، اور تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز باجماعت ادا کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور خاص طور پر جمعہ کے لیے اگر یہ بات آتی ہے تو پھر جمعہ کے دن جو فضیلت ہے کہ جو شخص جو ہے جمعہ کے دن مسجد میں جلدی جاتا ہے تو جو پہلے وقت جو لوگ جاتے ہیں ان کو اونٹ کی قربانی کر کے اس کا گوشت صدقے کے طور پہ دینے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد جو جاتے ہیں وہ لوگ جو ہے بیل جو دوسرا جانور ہوتا ہے اس کی قربانی کے برابر ثواب ملتا ہے، اور بیل یا اس کی جو مادہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو ہے جو جاتے ہیں تو ان کو جو ہے بکرا، مینڈا، دمبا اس کی قربانی کے برابر، اس کے بعد جانے والوں کو مرغی کی قربانی کے برابر، اس کے بعد جانے والوں کو انڈا خیرات کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو اس طرح جمعہ کے دن جو ہے خاص طور پر جلدی جا کر جو ہے آپ جتنا ہو سکے، جتنی توفیق ملے، نوافل پڑھیں، تلاوت کریں، دعا کریں، درود پڑھیں، خطبہ غور سے سنیں، پھر امام صاحب کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھیں، اس کے بعد جمعہ کے بعد والے سنت پڑھیں۔ اس طرح جمعہ کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ موصوف نے یہ بات پیش کرنے کا ارادہ کیا ہو، خطیب صاحب نے۔ یہ صاحب ہے، ممکن ہے، اللہ تعالیٰ ہمت دے۔ ندیم خان صاحب کا سوال، عیوب کی تلاش، دوسروں کے عیوب تلاش کرنا ان کے بارے میں ظاہر کہ حرام ہے، لیکن کیا ہر عیب کی تلاش جو ہے وہ ہر جگہ اس کی حرمت ہے، اور پھر اس کی اطلاع دوسروں کو دینا کیا ہر جگہ حرام ہے، یا اس کی کچھ ایسے مواقع ہیں کہ جس میں دوسروں کو اطلاع دینا ضروری ہوتا ہے یا جائز ہوتا ہے؟ ایسا بھی اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کن بات یہاں پہ پیش کی ہے سورۃ الحجرات کے اندر، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، چغلی مت کرو۔ یہ بات واضح ہے۔ اب اس کے بعد صاحب بھائی جو لوگ دوسروں کے عیوب کے پیچھے، کمزوریوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کے عیوب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے۔ اگر کسی کے پاس عیوب ہیں اور معاملہ اللہ کے اس کے درمیان ہے تو پھر اگر آپ تنہائی میں اس کو نصیحت کرتے، اگر آپ بھلائی چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کے سامنے اس کو بدنام کرنے کے بجائے آپ تنہائی میں اس کو سمجھائیں، بتائیں، تاکہ وہ توبہ کرے، استغفار کرے اور جو ہے گناہ چھوڑ دے، تو یہ بات تو پسندیدہ ہو سکتی ہے۔ لیکن کسی کے بارے میں آپ جو ہے اس کی جو ہے نکتہ چین، یعنی اس کی غیبت کرتے رہیں، چغلی کرتے رہے، تو پھر یہ تو بات غیبت میں آتی ہے، کیونکہ اس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے دوسرے مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہو رہا ہے، یا پھر معاشرے کے لیے نقصان دہ ہو رہا ہے، یا جس کمپنی میں آپ کام کرتے ہیں تو اس کمپنی نے آپ کو ذمہ داری دی ہے کہ آپ نگرانی کریں، تو پھر وہ کام کو نقصان پہنچاتا، ایسی صورت میں جو ہے آپ کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ آپ امانت داری کا حق ادا کریں۔ اور غیبت کے سلسلے میں علماء نے جو حرام کا لفظ استعمال کیا ہے، وہیں پر یہ بات خاص طور پہ امام نووی رحمہ اللہ المجموع کے اندر جو یہ بات پیش کرتے ہیں کہ بے شک غیبت کو اللہ اور رسول نے حرام قرار دیا، لیکن اگر مسلمانوں کو یا دوسروں کو جو ہے آپ متنبع کرنے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے کسی شخص کے بارے میں آپ بتاتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ لین دین نہ کریں، جیسے وہ شخص جو ہے قرض لیتا ہے، دیتا نہیں ہے، یا پھر اس کے گھر میں آپ شادی وغیرہ نہ کریں کیونکہ وہ جو ہے اپنے گھر میں جو بہو آتی ہے اس کو پریشان کرتا ہے مثال کے طور پر، یا اس کے ساتھ رشتہ جوڑنا اچھا نہیں ہے، مالی لین دین میں وہ جو ہے سیدھا نہیں ہے مثلا، تو اس طریقے سے اگر کوئی آپ سے مشورہ کرے مثال کے طور پر، تو آپ بالکل ان کو بتائیے تاکہ لوگ جو ہے اس کے ظلم کا شکار نہ ہو جائے۔ تو ایسے موقع پر تو اجازت دی جا سکتی ہے، ورنہ ہر ایک کے پیچھے پڑتے رہے کس کے پاس کیا کمزوری، پھر لوگوں کو بتاتا رہوں، تو پھر یہ طریقہ غیبت میں جو ہے شمار ہوتا ہے، جو ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ جی صاحب بھائی، جزاک اللہ خیرن۔ اور ندیم بھائی کا دوسرا سوال یہ تھا کہ کام کر رہے ہیں اور کسی کے بارے میں کچھ لوگ جھوٹا الزام لگا دیتے ہیں کہ اس نے یہ کام کیا ہے، کمپنی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور اس سے اس آدمی کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے یا پہنچ جاتا ہے، تو ایسے میں جن لوگوں نے یہ الزام لگایا، جن لوگوں نے یہ کارروائی کی، ان کا محاسبہ ہوگا یا ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی یا نہیں؟ جیسا بھائی بے شک جیسے آپ نے بتا دیا کہ جو لوگ اس طرح کی غلط حرکت کرتے ہیں، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کو سمجھاتے ہیں، جو بخاری کی حدیث ہے، کہ اتقی دعوت المظلوم، کہ مظلوم کی بد دعا سے ہمیشہ تم بچ کے رہو، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ رب العالمین دونوں کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، فوراً یہ بد دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کے ساتھ یا کسی کے حق میں ناحق جو ہے جھوٹی شکایت کی ہو، جھوٹا الزام لگایا ہو اور اس کو بدنام کر کے اس سے کام سے نکلوایا ہو، اس کو روزی سے محروم کیا ہو، تو اس کی سزا
बिल्लाह है कि वो लोग फिर तौबा करें, फिर उसकी इज़्ज़त लोगों के सामने जो है बताएं, जहाँ से नौकरी निकाली गई फिर वहाँ पे दोबारा उसको लगा दें नौकरी पे, मुलाजमत पे, फिर अल्लाह ताला भी इन लोगों की तौबा को कबूल कर ले। ये सब बातें अगर हो तभी जो है हो सकता है अल्लाह ताला उनको माफ़ करे, वरना अल्लाह के पास भी इनकी पकड़ होगी। हो सकता है दुनिया में ख़ुद उनकी ज़िंदगी में या उनकी औलाद के पास ये नुकसान बिल्कुल हो सकता है। ऐसा ना समझे कि यानी गुनाह ऐसे ही चला गया, तो ज़िंदगी ही में वो ऐसी सज़ा नऊज़ुबिल्लाह देख सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि इसकी सज़ा आखिरत में भी मिल सकती है। और इस मौके पर हम लोग उस बात को भी गौर कर सकते हैं साहब भाई, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुछ ख़बरों से, बल्कि 2 ख़बरों से गुज़र रहे थे, तो जब दोनों ख़बरों में अज़ाब हो रहा था, वही के ज़रिए आपको इत्तला मिली, तो आपने बताया कि फ़इन्नहुमा युअज़्ज़बानि वमा युअज़्ज़बानि फ़ी कबीर, इन दोनों को अज़ाब हो रहा है, लेकिन जिस गुनाह की वजह से, जिन गुनाहों की वजह से अज़ाब हो रहा है, इन गुनाहों को वो बड़ा गुनाह नहीं समझ रहे थे। उनमें से एक था काना ला यस्ततिरु मिनल बौल, या काना ला यस्तंज़िहु मिनल बौल, अपने आप को पेशाब से नहीं बचाता था, और दूसरा वकाना यमशी बिन नमीमा, दूसरा चुगली किया करता था। तो यहाँ पर जो झूठा इल्ज़ाम लगाना और तोहमत लगाकर किसी को रोज़ी से महरूम कर देना, ये गुनाह कबीरा है। ऐसे गुनाह से अपने आप को बचा कर रखें, बल्कि ऐसा ख्याल भी अपने जहन में न लाएं कि ऐसा भी हम लोग कोई काम किसी के हक़ में कर सकते हैं। अपने काम से मतलब रखें। और जो हदीस के अंदर अल्फाज जो हमें मिलते हैं कि जिसमें बात बताई गई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बहुत सारे जो नेकी के काम जो हैं कि आप जो है किसी को सलाम करें, किसी को जवाब दे, रास्ते की कोई जो है नुकसानदेह चीज़ हटाएं, उनमें से एक काम ये भी प्यारे नबी फरमाते हैं कि किसी को फ़ायदा पहुँचाओ, और अगर नहीं पहुँचा सकते तो कम से कम दूसरों को नुकसान पहुँचाने से अपने आप को बचा के रखो। तो ये भी एक नेकी का काम है। तो इस तरह आप नेकी पे क़ायम रहें, और अगर इस तरह हर शख्स दूसरों को नुकसान पहुँचाता रहेगा तो मुआशरे में बिगाड़ आ जाएगा, जो कि यानी मुसलमानों के लिए भी और मुआशरे के लिए भी नुकसानदेह है, जो कि बिल्कुल यानी मुनासिब नहीं है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला नाराज़ हो सकता है और नाराज़ होगा, और फिर इम्कान है कि इसकी सज़ा दुनिया और आखिरत में मिले। नऊज़ुबिल्लाह, इसीलिए तौबा करें, ऐसे कामों से अपने आप को बचा के रखें। मौलाना, इस सवाल के जवाब एक जुज़वी तौर पर, एक छोटा जुज़ ये भी उनके सुनने में आया था। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग हैं जो कंपनी के हवाले से यानी कुछ गलत काम कर रहे हैं, और ये इस फर्ज से उन्हें डर है कि वो कंपनी वालों को बता देगा, तो इस डर से बचने के लिए उन्होंने ये हरबा अख्तियार किया कि उसके ख़िलाफ़ जाकर इल्ज़ाम लगा दिया कि ये आदमी जो है ना ये कंपनी को नुकसान पहुंचा रहा है या पहुंचा सकता है, या ये उसने ये हरकत की है, और इस तरह की कार्रवाई करके उसने उसको नुकसान पहुंचाया, जो कि गलत यानी जिसने गलती नहीं की उसको खामखा फंसाया जा रहा है या फंसाने की कोशिश की जा रही है, और ऐसे में फंस जाए तो फिर उसका नुकसान होगा। तो उसके हवाले से उन्होंने सवाल पूछा था। जिस समय ये भी तो यानी जिस शख्स के बारे में इस तरह की हरकत की गई वो तो जुल्म ही कहलाएगा, जो कि इनके लिए जो है जो भी इस तरह करना चाहते हों, ना इरादा सही है, ना ये काम सही है, ना ज़बान से ऐसी बात कहना जायज़ है। तो इन तमाम बातों से अपने आप को बचा के रखें। जिससे जज़ाकुल्लाहु खैरन। अब्दुल वासिक साहब बता रहे थे कि उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया है। उनकी वालिद साहब की ज़िंदगी में उन्होंने एक छोटी सी वीडियो बनाई जिसमें अपने बच्चे के साथ वो खेल रहे हैं, वालिद साहब भी खुश हो रहे हैं। उस वीडियो के बारे में पूछना चाहते हैं कि क्या मैं कभी कभी उसे देख सकता हूँ वो वीडियो या नहीं। जैसे है जैसे आपने बता दिया कि बिल्कुल अपने वालिद मरहूम को और अपने छोटे फर्जंद साहब को, जो कि माशाल्लाह छोटी उम्र में हैं, अब भी देखें, जब वो बच्चा बड़ा होकर जवान हो जाए तब भी देखें, कभी भी उसमें देखें, कोई इसमें हरज नहीं है। जब कभी देखें तो फिर आप वालिद मरहूम के सिलसिले में रहमत व मग़फ़िरत की आप दुआ करते रहें, इसमें कोई हरज बिल्कुल नहीं है, जायज़ है, इसमें कोई गुनाह की बात नहीं है। जी साहब भाई, जज़ाकुल्लाह खैर। अब्दुल वासिक साहब का दूसरा सवाल कि अगर कोई बुरा सपना देख लेते हैं तो फिर वो इरादा करते हैं कि मैं 10 से अल्लाह की राह में सदका करता हूँ, और वो किसी जगह किसी बर्तन में या किसी डिब्बे में उसको महफूज कर लेते हैं ताकि अगर ज़्यादा रकम जमा हो जाए तो फिर मैं किसी एक की मदद कर दूंगा। इस हवाले से पूछना चाहते हैं कि क्या जो मैं जमा करता जा रहा हूँ अपने पास रकम, उस पर भी उस वक्त सवाब मिलेगा, या जब मैं किसी के हवाले कर दूंगा उस वक्त मुझे सवाब मिलेगा?
ایسا ہے بے شک جو ہے اس طرح کے جو خواب وغیرہ آتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں حدیث میں جو بات ملتی ہے کہ خواب کئی قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے اگر خوشی کا خواب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, اور دوسرا جو خواب ہوتا ہے شیطان آپ کو ڈرانے کے لیے جو ہے دماغ میں خواب لے آتا ہے. تیسرا ہے کہ مختلف خیالات مناظر جو آپ نے دیکھے ہوں, آپ نے سوچا ہو, آپ کے سامنے کسی نے بات پیش کی ہو, تو پھر جو خیالات گھومتے رہتے ہیں تو پھر وہی خیالات خواب کی شکل میں آتے ہیں. اور جہاں تک صاحب جو بھیانک خواب جو ہوتے ہیں, جو ڈراونی خواب, اس کے بارے میں یا ایسے خوابوں کے بارے میں جو بات ہمیں بتائی گئی وہ یہ ہے کہ آپ 3 دفعہ جو ہے بائیں جانب تھو کریں, اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور من شر ھذا الحلم, یہ جو خواب ہے اس سے بھی اللہ ہمیں بچایا اور شیطان سے بھی اللہ تعالی ہمیں بچائے, یہ دعا کریں. اور ایک حدیث میں ہمیں ملتی ہے بات کہ آپ کروڑ بدل کے سو جائیں. ایک اور حدیث میں بات ہمیں ملتی ہے کہ آپ اٹھ کے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے سو جائیں اور اس کا ذکر کسی کے سامنے نہ کریں. تو اس طرح جو ہے کئی تعلیمات ہمارے پاس دی گئی ہیں, تو ان میں سے آپ جو ہے ان تمام تعلیمات پہ عمل کر کے ثواب کما سکتے ہیں. اور اس کے بعد سونے سے پہلے جو ہے آپ باوضو رہیں, بستر کو صاف کریں. اور ایک اور بات یہ بھی کہ جو صورتیں ہمیں پڑھنے کے لیے بتائی گئی ہیں, جیسے عام طور سے آیت الکرسی ہے, آخری 3 قل, ان کو پڑھ کے آپ سو جائیں. اور رات میں دیر تک ایسے مقامات پہ نہ جائیں جو ویران مقامات ہیں, جہاں پہ لوگ دیر تک نہیں رہتے. ایسے مقامات پہ جانے سے بھی جو ہے پھر آنے کے بعد ڈر ہوتا ہے یا پھر ایسے بھیانک خواب آنے کا اندیشہ رہتا ہے. ان سے اپنے آپ کو آپ بچا کے رکھیں. اس کے علاوہ صاحب بے شک صدقہ و خیرات جو ہے یہ فائدہ مند چیز ہے, بالکل آپ جو ہے صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں, بالکل کیجیے. اب یہاں پر ان کو اختیار ہے, اگر آپ فوری کرنا چاہتے ہو دوسرے دن تو آپ اس بات پہ توجہ دیجیے کہ صدقہ کس کو دیتے ہیں, جو زیادہ محتاج ہیں. تو آپ جلد بازی میں کسی ایسے شخص کو نہ دے دیں جو محتاج نہیں ہے, ضرورت مند نہیں ہے, لیکن آپ ایسا کریں کہ آپ ایک لسٹ بنا لیجئے کہ فلاں فلاں ضرورت مند رہ سکتے ہیں یہاں پہ یا آپ کے ملک میں. آپ کے ذہن میں تو ایسے لوگ ہوں گے, جب آپ جاتے ہیں تو ملاقات کرتے ہیں, آپ کے آپ کی وائف یا جو ماں باپ کے پاس سے اطلاع ملتی ہے کہ فلاں فلاں محتاج ہیں, تو جیسے ہی آپ کو اس طرح کا خیال ذہن میں آیا تو فوری بھی آپ ان کو خیرات دے سکتے ہیں. یا سوچیں گے کہ جو بڑی رقم دوں گا زیادہ فائدہ ہوگا, تو آپ جس طرح پسند کرتے اس طرح دیجئے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کو ضروری سمجھنا کہ جیسے ہی بھیانک خواب آ گیا مجھے کرنا چاہیے, ضروری نہیں ہے. اب جیسے میں نے کہا کہ اللہ کے دربار میں دعا کرتے رہیے اور خیرات بھی کرے, بھی جو ہے انسان کے تحفظ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ذریعہ ہے. اس کے ذریعے ثواب بھی کما سکتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے غضب سے بھی اور شیطان کے شر سے بھی اپنے آپ کو انشاءاللہ بچا سکتے ہیں. جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیر. میں نے ایک چھوٹی سی بات یہ ذہن میں آئی ہے کہ اگر عبدالواسط بھائی آپ پوچھیں کہ ثواب کب سے شروع ہوگا, جب میں جمع کر رہا ہوں اس وقت سے یا جب میں دوں گا, اس بارے میں عرض یہ ہے کہ جب آپ نیت کریں گے نا, ارادہ کریں گے دینے کا, اس وقت سے لکھا جائے گا, آپ کو ثواب لکھ دیا جائے گا. آپ اس کی پریشانی اس معاملے میں نہ پریشان نہ ہوں. اللہ تعالیٰ بہت کریم ذات ہے, وہ بہت اجر دے گا اور اسی وقت سے دے دے گا جب آپ نے ارادہ ہی کیا ہوگا. تو اس کے بعد جب آپ دیں گے جتنے مراحل سے گزرے گا جو سارا انشاءاللہ اس میں اجر ہی اجر ملتا جائے گا انشاءاللہ. بالکل صحیح بات آپ بتا رہے ہیں. جو بخاری مسلم کی حدیث ابو ہریرہ سے مروی ہے, نبی کریم فرماتے من ہم بحسنۃ فلم يعملها كتبت له حسنہ. اگر کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا بھی نیکی کیا نہیں, تبھی سے اس کا ثواب جو ہے اس کو لکھ دیا جاتا ہے. تو اس طرح اور نیکی کر دیتا ہے پھر اسے 10 گنا سے زیادہ بڑھ کر 700 گنا تک جو ہے ثواب لکھا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے موصوف ارادہ کر لیں, اس کے بعد جو ہے جب بھی اس پر عمل کریں گے برابر جو ہے موصوف کو ثواب ملے گا, ثواب سے انشاءاللہ محروم نہیں رہیں گے. جس انشاءاللہ تعالی. محمد حسین صاحب کا سوال کہ بیوی شوہر کی بات نہیں مانتی, تکرار کرتی ہے, غیر ضروری بحث کرتی ہے, شوہر بیچارہ کیا کرے؟ جس سے بھائی اگر کوئی بندہ شادی شدہ ہے تو اس کو ان چیزوں کے بارے میں جو ہے تجربہ رہتا ہے, تجربہ ہوتا ہے. اور جو تجربہ کار دوست ہیں, والدین ہیں, یہ سمجھانا چاہیے کہ جب ایک بندہ بیوی کے ساتھ رہتا ہے ایسی چیزوں کا سامنا اسے پیش آتا ہے, تو ایسے معاملات پیش آتے رہتے ہیں. میرے خیال سے دنیا میں کوئی شخص کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں پیش آتا ہو. ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ سکتا ہے. تو اس کے بارے میں بہت سارے دلائل ہمیں ملتے ہیں. اب اس کے بعد اگر آپ سخت بات کریں گے جواب سخت ملے گا, نرمی سے بات کریں گے تو پھر جو ہے بات میں نرمی آ سکتی ہے. تو بے شک ہم یہ نہیں کہتے کہ خواتین اس طرح کا برتاؤ کریں, بلکہ جو حدیث ہمیں ملتی ہے کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ, کہ نیک عورت جو ہے کیسی ہوتی ہے کہ فرما بردار ہوتی ہے. اور اس طرح مسند احمد کے اندر عبد الرحمن بن عوف سے مروی ہے, نبی کریم فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان خاتون جو ہے ہر دن 5 وقت کی نماز پڑھے, ماہ رمضان کے روزے رکھے, اپنی عصمت کی حفاظت کرے, اپنے شوہر کی بات مانے, اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں, سب کھلے ہیں تمہارے لیے, جس سے چاہے تم جا سکتی ہو.
تو اس طرح جو ہے شوہر و بیوی اگر بات کو یعنی غصے کو اگر غصے کا جواب دیں گے تو پھر جو ہے غصہ بڑھے گا، اگر غصے کے سامنے نرمی کا جواب دیں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے باتوں میں نرمی آ سکتی ہے۔ تو آپ اس معاملے کو انتہا تک مت پہنچائے، طلاق ہونے تک مت جائیے، بلکہ آپس میں رضامندی کا طریقہ اپنائے تو ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ تعلقات بہتر ہو جائیں گے۔ اور یہ کہیں گے کہ کسی بھی خاتون کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے شوہر کو ناراض کرے، چھوٹی باتوں پہ درگزر کرنا یا پھر ان کو نظر انداز کرنا سیکھ لیں۔ اسی طرح شوہر بھی چھوٹی باتوں کو جو ہے درگزر کرنا جو اس کی عادت ڈالیں تاکہ رشتہ برقرار رہے۔ چند دن کی دنیا ہے، اس کے بعد دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر جو جاتے جاتے کیا یاد کریں گے، کیا میٹھی یادوں کو یاد کریں گے، کڑوی چیزوں کو آپ یاد کریں گے۔ اسی لیے بہتر ہے کہ آپ جو اپنی زندگی میٹھی گزاریں، اور جب کوئی ناپسندیدہ موضوع آتا اس کو تبدیل کر دیجئے، تو میٹھی باتوں کو آپ آپس میں جو ہے تقسیم کر لیں تاکہ میٹھی زندگی گزرتی رہے۔ جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیر۔ جب آپ نے فرمایا نا کہ ہر گھر میں اس طرح کی صورتحال ہو سکتی ہے، تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ یاد آئے جب امہات المومنین آپ سے کچھ مطالبات کر رہے تھے، اور آپ نے کتنی صبر و تحمل سے آپ نے ان کے ساتھ رویہ اپنایا تھا، میرا ذہن اس طرف چلا گیا۔ جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیراً۔ محمد حسین صاحب کا دوسرا سوال، اگر خدا نہ خواستہ کسی فیملی میں طلاق ہو جاتی ہے یا خلا ہو جاتا ہے تو بچوں کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ اس سے بھائی اس کے بارے میں بات یہ ہے کہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو ماں کی ضرورت رہتی ہے، اب اس کے بعد جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو اختیار دیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں حدیث ہمیں ملتی ہیں، مستند احمد کے اندر عبداللہ بن عمر ابن عمر سے مروی ہے کہ ایک چھوٹے بچے کے بارے میں خاتون نے پوچھا کہ اس بچے کا شوہر اس بچے کو لے کے چلا جانا چاہتا ہے، تو نبی کریم نے بتایا کہ تم زیادہ حقدار ہو اس بچے کے بارے میں بشرطے کہ تم دوسرا نکاح نہ کر لو، کیونکہ جب دوسرا نکاح ہو جائے گا دوسرے بچے آ جائیں گے، اس کا دوسرا شوہر ہوگا تو پہلے شوہر کے بچے کو یہ برداشت نہیں کرے گا، اسی لیے جب تک تمہاری دوسری شادی نہ ہو جائے تو اس بچے کو تم اپنی نگرانی میں رکھ سکتی ہو۔ اب اس کے بعد جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا، اس کے بارے میں حدیث ملتی ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ سے کہ چھوٹا بچہ ذرا بڑا ہو گیا تو نبی کریم نے اسے ماں اور باپ دونوں کے درمیان کھڑے کر کے پوچھا تم کس کے پاس جانا چاہتے ہو؟ اس بچے نے پسند کیا کہ ماں کے ساتھ چلا جائے۔ تو اسی لیے صاحب ہے بھی جو بات آئی کہ شوہر و بیوی کے آپس میں اختلافات ہونے کے باوجود شوہر و بیوی جب ماں باپ بن جاتے ہیں تو بچوں کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کی قربانی پیش کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کی ناراضگی، ایک دوسرے کا غصہ اس کو برداشت کر لیتے ہیں تاکہ بچوں کی زندگی جو ہے متاثر نہ ہو جائے، بگڑ نہ جائے، بچے پریشان نہ ہو جائے اور بچے منتشر نہ ہو جائیں۔ اسے کم از کم موصوف یہ سوچے کہ اگر اس طرح کریں گے تو بچے جو آپ کے بچے ہیں اور آپ کے بچوں کی جو ہے روزی، عزت، ان تمام کے بارے میں دنیا و آخرت کی کامیابی کی فکر آپ کے پاس ہے، ان کا خیال اگر آپ کرنا چاہیں تھوڑا سا برداشت کر لیں اور میٹھی باتوں کے ذریعے اپنی زندگی کو خوشگوار بنا لیں۔ اور صاحب جہاں تک بچوں کے نان نفقے کا جو معاملہ رہتا ہے تو بے شک جو اس کی ذمہ داری جو ہے باپ کے اوپر ہوتی ہے، تو جب ماں جو ہے ان بچوں کو سنبھالتی ہے تو بچوں کے بارے میں نان نفقے کا انتظام یعنی باپ ہی بچے کے جو والد وہی برابر انتظام کرتے رہیں گے یا ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیراً۔ محمد رفیع صاحب کا سوال کے حالات کے حوالے سے، اس طرح کے جو بھی حالات ہیں اس میں جو ظلم ہو رہا ہے اور اس ظلم کو برداشت کرتے کرتے اب ایک ایسا مرحلہ بھی آ جاتا ہے کہ کوئی ہاتھ اٹھا لیتا ہے یا کوئی غصے میں آ کے کارروائی کر دیتا ہے اور اس کارروائی میں کوئی غلطی، کوئی غلط آدمی یا بے گناہ بھی کوئی اس کا شکار ہو سکتا ہے یا نشانہ بن سکتا ہے، اس پر کیا سزا ہوگی یا نہیں؟ اس سے ایسے حالات میں بہت سارے جذبات جو ہے وہ ابھر کے آتے ہیں، لیکن حکمت عملی بہت مناسب ہے، بہت ضروری ہے، اور مسلمانوں کے جو قائد ہیں، ذمہ دار ہیں، علماء ہیں، آپس میں بیٹھیں اور مشورہ کریں اور مسلمانوں کو ٹھیک اور مناسب طریقے سے، کیونکہ کوئی بھی اگر ایسی حرکت ہو جاتی ہے تو پھر اس کا انجام جو ہے بہت زیادہ جو ہے نقصان دہ ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ، یعنی اسلام اور امت اسلامیہ کے لیے بہت زیادہ مضر ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ اسی لیے کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے سوچ سمجھ کے اٹھائیں اور جہاں پر رہتے ہوں اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کرتے رہیں، اور صاحب جہاں کہیں ایسے حالات پیش آتے ہیں تو ہمارے سامنے جو ہے وہ قرآنی آیات جو ہے ان کی یاد تازہ ہوتی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام ان کی قوموں نے انبیاء کے ساتھ جو برتاؤ کیا بالکل وہی عین جو ہے منظر ابھی جو ہے ویسے ہی حالات گزر رہے ہیں۔ بالکل آپ ایک دفعہ قرآن کا ترجمہ پڑھیں، تلاوت کیجئے، ترجمہ سنیے، پتہ چلے گا کہ انبیاء کرام اور ان کی
قومیں کے درمیان جو یعنی آپس میں جو رساکشی ہو رہی تھی حق و باطل کے درمیان، تو وہی جو ہے طریقہ آج ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے. لیکن اللہ رب العالمین ایک نہ ایک دن جو ہے حق کو بلندی اور غلبہ انشاءاللہ عطا کرے گا. ہو سکتا ہے کہ اسی مقام پہ جو کچھ فرعونی طاقتیں، ظالمانہ طاقتیں، اس طرح کی جو ہے کچھ طاقتیں نعوذ باللہ کوشش کرتی ہوں گی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس اسلام اور ایمان کی قوت کتنی زیادہ ہے. جب فرعون کی بیوی کو فرعون جو ہے شہید کرنا چاہا تو اس نے یہی کہا ایمان پہ قائم رہتے ہوئے کہ یا اللہ مجھے تیرے پاس تیرے عرش کے قریب جو محل بنا کے دے دینا. پھر وہ شہید ہو گئی اور فرعون نے جادوگروں کو شہید کر دیا جو ساری زندگی فرعون کی پوجا کرتے رہے. لیکن جب مسلمان ہو گئے تو فرعون نے ان کے ہاتھ پیر کاٹ کے شہید کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اللہ سے معافی چاہتے ہیں، فرعون تو ہماری دنیا کی زندگی تو ضائع برباد کر سکتا ہے لیکن آخرت ہمارے لیے انتظار کر رہی، جنت اللہ تعالیٰ نے جو جنت رکھی وہ ہمارا انتظار کر رہی ہے. تو اس طرح حالات کے لحاظ سے آپ جہاں رہتے ہوں اور وہاں پہ جو ذمہ دار ہیں امت کے، ملت کے، وہ حضرات مناسب طریقہ اپنائیں گے. آپ اس کو اپنائی، جلد بازی میں ایسی حرکت نہ کریں جس کی وجہ سے جو ہے فائدہ کم نقصان زیادہ ہو. ایسا کام، ایسی بات آپ نہ کریں. جی صاحب بھائی، جزاک اللہ خیرا. اور صاحب بھائی ایک جو دعا آپ اس سے پہلے آپ نے سکھائی کہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اس طرح کی ایک بہت اچھی دعا تھی صاحب کہ یا اللہ ہم لوگ یعنی مسلمان جو ہے ان کے مقابلے میں یا اللہ تجھے ہم رکھ لیتے ہیں اور ان لوگوں ان کی شر انگیزی سے، ان کے ظلم سے ہم جو ہے بچنے کے لیے تیری پناہ مانگتے ہیں. تو اس طرح کی دعائیں بھی کرتے رہیں. جی صاحب بھائی، جزاک اللہ خیرا. عدنان صاحب کا سوال کہ فجر کی جماعت ہو رہی ہو، کیا اس کو سنتیں پڑھ سکتے ہیں اور فجر کے بعد سلام پھیرنے کے بعد سنتیں ادا کی جا سکتی ہیں؟ جی صاحب بھائی، بالکل جو آپ نے بات پیش کی کہ جب فجر کی نماز شروع ہو چکی ہے تو سنت کی نماز نہ پڑھیں، بالکل آپ فرض جو ہے نماز اس میں جماعت میں شامل ہو جائیں اور اس کے بعد آپ فجر کے فوراً فرض کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ سورج نکلنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں بالکل کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جیسے ہی فرض نماز کا آغاز ہو گیا اس وقت آپ جو ہے فرض میں جماعت میں شامل ہو جائیں. سنت کی نماز پڑھیں گے تب بھی نماز قبول نہیں ہوگی، پھر ثواب بھی آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ بعد میں پڑھیں تو وہی صحیح طریقہ. کوشش تو کریں کہ پہلے پڑھیں فرض سے، ورنہ آپ فرض کے بعد یا پھر سورج نکلنے کے بعد بھی، یا بلکہ سورج نکل کر 20 منٹ ہونے کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. جی صاحب بھائی، اور آخری سوال ہے کہ گاڑی میں یا کہیں گانے وانے بج رہے ہیں، کیا اس وقت اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے؟ جس سے بھائی جان بوجھ کے ایسے مقامات پہ نہ جائیں، اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے اس کی تعظیم کرے، ایسے مقامات سے دور رہ کے آپ ذکر کریں جان بوجھ کے. اسی وقت اللہ کا ذکر آتا ہے، خالی اوقات میں ذکر نہیں کرتے. جب ایسی آواز آتی تب ذکر کرتے. بے شک آپ اپنی جگہ پہ اللہ کا ذکر کریں، آواز زیادہ آتی ہے کان بند کر لے، اللہ کا ذکر کرے. جب ایسی آواز نہیں آتی تو پھر اللہ کا ذکر ایسے بھی کرے، اس میں بالکل کوئی حرج نہیں ہے. جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیرن. اس طرح سامعین پروگرام نور اسلام کا آج کا حلقہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. جاتے جاتے جس دعا کی طرف مولانا نے اشارہ کیا اسے دہرا لیتے ہیں. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے. اور اسی طرح اللہم خذ ثأرنا ممن ظلمنا وانصرنا علی من عادانا، یہ دعا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، پڑھتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اس دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے، ان کی مدد فرمائے. اور زیادہ تر فلسطین کی خبریں آ جاتی ہیں، دوسرے مقامات کی خبریں بعد میں ملتی ہیں. سب کے لیے مشترکہ طور پر، اجتماعی طور پر دعا مانگتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ قبول کرے. اور اگلی ملاقات کے لیے اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم.